अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद ख़ान साहब ने नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में इस्टेब्लिशमेंट के राब्तों की ना सिर्फ तस्दीक कर दी है, बल्कि उनका ये भी कहना है कि ये राब्ते जारी रहते हैं और अगर ये कुछ मुलाकातें हुई हैं तो बड़ी अच्छी बात है, मुलाकातों का सिलसिला जारी रहना चाहिए। मामला क्या है? मामला ये है जनाब कि नवाज शरीफ साहब से गुज़िश्ता जो राब्ते हैं वो 2 महीने से जारी हैं और इन राब्तों में इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों ने नवाज शरीफ साहब से तकरीबन 5 मरतबा मुलाकात की और इन जो राब्ते हुए हैं नवाज शरीफ साहब से, इनमें कुछ अहम पेशरफ्त की भी इतलात सामने आ रही हैं। अब सूरत हाल कुछ यूँ है, मतलब इस सारे सिनेरियो के अंदर कुछ सवालात पैदा होते हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में राब्ते क्यों किए गए, इन राब्तों में क्या पेशरफ्त हुई और क्या इन राब्तों के नतीजे में नवाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ में नरमी आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और नवाज शरीफ साहब का जो बुनियादी मौक़िफ़ है, वोट को इज़्ज़त दो, वो किस हद तक माना गया और अगले इलेक्शंस कब तक हो सकते हैं, इस सारी सूरत पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं एक और राब्ते की जो नवाज शरीफ साहब से हुआ, बल्कि नवाज शरीफ साहब ने किया, लेकिन वो राब्ता किया है एक और सियासी शख्सियत के साथ, जिसके अंदर बहुत सारी अहम गुफ्तगू भी हुई। और इस राब्ते के बाद उस सियासी शख्सियत ने एक टेलीविज़न इंटरव्यू के अंदर हुकूमत को हटाकर और हुकूमत को हटाने और अगले सेटअप के बारे में एक नया फार्मूला पेश किया है। इस पर बात करते हैं क्योंकि ये राब्ता और इस राब्ते के नतीजे में ये जो हमारा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एक पॉलिटिकल बहरान जारी है, उस बहरान से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। नवाज शरीफ साहब ने राब्ता किया है जनाब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब के साथ, क्योंकि अभी उनको रिसेंटली उनकी रिहाई मिली है, उनकी ज़मानत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए। और नवाज शरीफ साहब ने अपने जो टेलीफोन कॉल की है खुर्शीद शाह साहब को, इस टेलीफोन कॉल में उन्होंने जो खुर्शीद शाह साहब हैं उनको रिहाई की मुबारकबाद भी दी है। और इन ये जो टेलीफोनिक राब्ता है, इस राब्ते के अंदर दोनों रहनुमाओं ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है और उसको तेज़ी लाने में और ख़ास तौर पर पार्लियामेंट के अंदर जो एक मुत्तहिदा अपोजिशन का रोल है उसके हवाले से बात की। और उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने खुर्शीद शाह साहब की जो कुर्बानियाँ हैं जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में थे और इमरान खान साहब बाहर धरना दिए बैठे थे, तो उस वक्त अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में खुर्शीद शाह साहब थे और खुर्शीद शाह साहब ने आउट ऑफ द वे जाकर जो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट किया था और वो नवाज शरीफ साहब ने उनके उस सारे किरदार को बहुत ज़्यादा सराहा। अच्छा, ये तो मुलाकात हो गई और इस मुलाकात के बाद खुर्शीद शाह साहब ने आसमा शराजी साहिबा के प्रोग्राम के अंदर शिरकत की और वहाँ पर उन्होंने अहम अमूर पर गुफ्तगू की। एक तो उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के लिए तबाही का सबब है। उनका ये भी कहना था कि जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे देंगे और वो फ्रेश इलेक्शंस खुद कॉल करेंगे तो वो तमाम लोग अहमकों की जन्नत में रहते हैं। उनका ये कहना था खुर्शीद शाह साहब का कि इमरान खान साहब पूरे सिस्टम को तबाह कर सकते हैं लेकिन अपना इक़्तिदार नहीं छोड़ेंगे। उनको इक़्तिदार से हटाने का एक रास्ता है और अगर हम उस रास्ते पर अमल करें तो पाकिस्तान के अंदर जो तबाही का सिलसिला है वो ना सिर्फ रुक सकता है बल्कि हमें आगे जाने का, आगे बढ़ने का और एक नए सिरे से काम करने का मौका मिल सकता है। वो फार्मूला क्या है? खुर्शीद शाह साहब के नज़दीक जो हल है वो ये है कि पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और इस तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के उनका कहना है कि कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो कहते हैं मेरा फार्मूला ही ऐसा है जिसके नतीजे में कामयाबी 100% यकीनी हो सकती है। वो अदम एतमाद लाई जाए, नया कायदे ईवान मुंतखब किया जाए और नया कायदे ईवान जो काम फौरी तौर पर करने वाले हैं, मसलन ख़ास तौर पर इंतखाबी इस्लाहात, वो वाला काम करके असम्बलियों को डिज़ोल्व करे और फ्रेश इलेक्शंस कॉल करे जो अगले साल मार्च तक मुमकिन हो सकते हैं। उनका ये कहना है कि अगर हम इस फार्मूले पर अमल करें, नून लीग और पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन जमातें हैं वो तमाम इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं, तो फिर हम इस फार्मूले पर मुस्लिम लीग, काफ, GDA और MQM इन तीनों जमातों से भी राब्ता कर सकते हैं। और अगर ये फार्मूला ऐसा है कि किसी भी इत्तेहादी को इस पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता और वो हमारे साथ मिल सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ हम इस गवर्नमेंट को घर भेज सकते हैं और उसी के नतीजे के अंदर जो अगले इलेक्शंस हैं वो कॉल किए जा सकते हैं। और अगले इलेक्शंस का मतलब ये है कि वो हुकूमत आएगी, इसके अंदर कोई गैर जमहूरी इक़दाम नहीं होगा, जमहूरी तर्ज़ अमल इख्तियार किया जाएगा, जमहूरी इक़दार पर अमल दरामद करते हुए हुकूमत को घर भेजा जाएगा। नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, नया प्राइम मिनिस्टर आके असम्बलियों को डिज़ोल्व करेगा और डिज़ोल्व करने के बाद फ्रेश इलेक्शंस कॉल कर लिए जाएंगे और इसी से आगे बढ़ने का कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। उनका ये कहना था
کہ حکومت نے عوام کا بیڑا گرک کر دیا. مہنگائی نے لوگوں کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں, لیکن اس ساری صورتحال کی خرابی کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کی گورنمنٹ پہ آتی ہے. جہاں تک خورشید شاہ صاحب کے فارمولے کا تعلق ہے تو یہ فارمولہ خاصی حد تک مناسب بھی ہے اور اس میں واقعتاً آگے بڑھنے کا راستہ بھی موجود ہے, کیونکہ اگر تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے تو یقینی طور پر اگر پہلے ہی یہ بات طے کر دی جائے کہ جناب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد نیا قائد ایوان آئے گا, نیا قائد ایوان آ کر یہ کام کرے گا اور اس کے بعد اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دے گا, جس کے 60 دن کے بعد فریش الیکشنز کال ہو جائیں گے, تو ایم کیو ایم جو اس وقت حکومت سے ناراض ہے, فاصلے پر ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اس کو کوئی نہ کوئی راستہ ملے, وہ اپوزیشن کی صفوں میں اس سارے فارمولے کے تحت آ سکتی ہے. کیونکہ ایم کیو ایم نے خود بھی, خالد مقبول صدیقی صاحب نے اس رائے کا اظہار کیا تھا کہ اگر مڈ ٹرم الیکشنز ہوتے ہیں, قبل از وقت انتخابات ہوتے ہیں, تو انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور وہ چاہیں گے کہ اگر فریش مینڈیٹ لینا پڑے تو ہمیں فریش مینڈیٹ لینا چاہیے. لہٰذا اگر بات اس طرف جاتی ہے تو ایم کیو ایم تو یقینی طور پر اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہوگی. مسلم لیگ کاف کو بھی اگر اس بات کی یقین دہانی ملے کہ جناب الیکشنز فوری طور پر کرا دیے جائیں گے تو مسلم لیگ کاف بھی اس معاملے پر حکومت کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہے. لہٰذا پنجاب ہو یا مرکز, ان دونوں میں تبدیلی کے نتیجے میں جو پورا سیٹ اپ ہے جمہوریت کا وہ ایک نئے سفر پر, ایک نئی ڈگر پر آ جائے گا اور اس سے آگے بڑھنے کا راستہ مل جائے گا. اور یہی وہ معاملہ ہے جس کے اوپر نواز شریف صاحب سے رابطے جاری ہیں. نواز شریف صاحب سے رابطے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے 2 ماہ پہلے, اور 2 ماہ سے پہلے بھی یہ رابطے ہوئے تھے, لیکن وہ رابطے ہوئے تھے اسحاق ڈار صاحب سے, جو سلمان شہباز صاحب ہیں ان سے, اور لندن میں مقیم جو شریف فیملی کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے. ان رابطوں کے نتیجے کے اندر جو پیش رفت ہوئی وہ نواز شریف صاحب تک پہنچائے گی, اور پھر نواز شریف صاحب نے براہ راست ان رابطہ کاروں کے ساتھ ملاقات کا فیصلہ کیا, اور ان کی تقریباً 5 ملاقاتیں اب تک ہو چکی ہیں. ان ملاقاتوں کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ رابطے کیوں کیے گئے. رابطے اس وجہ سے کیے گئے جناب کہ اس وقت پاکستان ایک معاشی بحران اور ایک انٹرنیشنل تنہائی کا شکار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اندرون ملک کی صورتحال ہے وہ بھی کسی طور پر مناسب قرار نہیں دی جا سکتی. اور وہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ سارا سسٹم بنایا ہے, تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ سسٹم ہم نے تو اپنے طور پر بہتری کی کوشش کی, لیکن یہ بہتری گلے پڑ گئی. اب کمبل, ہم کہتے ہیں کہ کمبل ہمیں چھوڑے, لیکن کمبل نہیں چھوڑا. لہٰذا اب کمبل سے اپنی جان چھڑوانے کے لیے ضروری ہے کہ کسی واقعی پہلوان کو لایا جائے کھاڑے میں, تاکہ وہ کمبل کو کھینچے, کمبل کو ہم سے الگ کرے اور آگے بڑھنے کا کوئی راستہ اختیار کیا جائے. نواز شریف صاحب کا اس معاملے میں یہ کہنا تھا کہ جناب یہ جو برائی ہے, یہ جو سارا سسٹم کو خراب کرنے کی ذمہ داری ہے, یہ ہم پر عائد نہیں ہوتی, کیونکہ ہم اس کے بینیفیشری نہیں ہیں, ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, ہمیں تو اس کا نقصان ہوا. اور نقصان اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے اس کے عوض جلا وطنی بھی بھگتی, ہم نے جیلیں بھی کاٹی, ہم نے چور لٹیرا ڈاکو اس کی آوازیں بھی سنی, لیکن ہم آج بھی پاکستان کی ماضی کی طرح خدمت کرنے پر نہ صرف تیار ہیں بلکہ ہم اس کی خدمت کریں گے بھی. اب رابطوں کے اندر پیش رفت بھی ہوئی. ان رابطوں کے اندر پیش رفت سے مراد یہ ہے کہ دونوں طرف سے اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ہمیں سسٹم کو, ہمارا جو بیسک ڈیموکریسی کا سسٹم ہے, اس سسٹم کو بچانا چاہیے اور کسی قسم کا کوئی غیر جمہوری عمل نہیں ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب کے موقف کے اندر ان تمام ملاقاتوں کے اندر کسی قسم کی کوئی لچک نہیں آئی. وہ اپنے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر نہ صرف قائم ہیں, بلکہ انہوں نے ان رابطوں کے میں ایک مرتبہ بھی خود اپنے لیے یا اپنی بیٹی کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت طلب نہیں کی ہے. وہ رابطہ کاروں کے مطابق ہے, کیونکہ یہ وہ جو خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, یہ سما ٹی وی کے اوپر بھی چل چکی ہے, اور وہاں پر انہوں نے یہ ساری تفصیلات سے آگاہ بھی کیا. اور اسی جو سما کا پروگرام تھا, اسی پروگرام کے اندر وفاقی وزیر علی محمد خان صاحب نے آ کر اس بات کی تصدیق کی تھی, جو میں ابھی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. اب نواز شریف صاحب کا بنیادی موقف کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کا بنیادی موقف یہ ہے جناب کہ ملک کو اگر آپ نے بچانا ہے, ملک کو اگر آپ نے صحیح ڈگر پر لے کے جانا ہے, ملک کی معیشت کو اگر آپ نے اٹھانا ہے, اور اگر عوام کو ریلیف دینا ہے, تو اس کا بیسک حل, بنیادی حل یہ ہے کہ فریش الیکشنز اس ملک میں کرائے جائیں. اور فریش الیکشنز کے لیے نواز شریف صاحب نے جو تجویز پیش کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کو, وہ یہ ہے کہ مارچ کے اندر نئے الیکشنز کرائے جائیں, تاکہ وہ مارچ کے بعد جو نئی گورنمنٹ آئے وہ آ کے اپنا کام سٹارٹ کرے, اور جولائی کے اندر اپنا بجٹ پیش کرے, اور پھر اگلے 5 سال اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو آگے لے کے چلتی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیسک مطالبہ ہے مسلم لیگ نون کا, وہ یہی ہے کہ فری, فیئر
اور الیکشنز ہونے چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے پاک الیکشنز ہونے چاہیے، کسی قسم کی جوڑ توڑ نہیں ہونی چاہیے، نہ الیکٹیبلز کو بنایا جائے، نہ الیکٹیبلز کو گرایا جائے، نہ نئی پارٹی بنائی جائے، نہ نئی پارٹی توڑی جائے، نہ کسی بندے کو یہ کہا جائے کہ بھائی تجھے ہم اٹھا دیں گے، تجھے ہروا دیں گے اگر تو نے فلاں پارٹی کے اندر شمولیت اختیار نہ کی۔ تو یہ ہے وہ بنیادی چیز جو نواز شریف صاحب نے اپنا جو موقف ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھا، اور جس کے نتیجے کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جناب ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم خورشید شاہ صاحب کا انٹرویو، خورشید شاہ صاحب کی نواز شریف صاحب سے ملاقات اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہونے والی جو پیش رفت ہے اس کو جوڑے تو وہ تمام چیزیں کڑیاں بالکل سٹیٹ ان آرڈر جڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر اب الیکشنز کچھ زیادہ دور نظر نہیں آ رہے، کیونکہ اگر نواز شریف صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ مارچ کے اندر الیکشنز ہوں، خورشید صاحب کا جو فارمولہ ہے اس کے تحت بھی مارچ کے اندر الیکشنز کی بات کی گئی ہے، تو مطلب یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ جو ہمارے جو پولیٹیکل بڑی دو پارٹیز ہیں ان کو اس سارے معاملے میں نہ صرف لوپ میں رکھا ہوا ہے بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں پارٹیز مل کر ایک ان ہاؤس چینج کے ذریعے اس گورنمنٹ کا ختم کریں تاکہ ان کو براہ راست انوالو نہ ہونا پڑے۔ اگر وہ انوالو نہیں ہوں گے تو پھر ان کے اوپر جو ایک سٹگما آتا ہے وہ نہ صرف ہٹ جائے گا بلکہ ایک جمہوری پروسیس کو آگے بڑھنے کا موقع بھی ملے گا۔ اب علی محمد خان صاحب جب یہ بات ہوئی سما کے پروگرام میں تو سما کی اینکر نے فوری طور پر علی محمد خان صاحب جو وفاقی وزیر ہیں ان کو لیا لائن پہ اور ان سے پوچھا کہ جناب ہمیں یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ لندن کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب سے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو علی محمد خان صاحب نے کہا کہ رابطے کوئی نئی بات نہیں ہے، رابطے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اب بھی ہوئے ہوں گے اور مستقبل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ان کے ساتھ بات چیت کا عمل جاری رہتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں اینکر نے ان سے پوچھا کہ آپ ان رابطوں کی تصدیق کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جناب یہ رابطوں کی خبر آپ دے رہے ہیں، آپ ہی اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر رابطے ہوئے ہیں تو ان رابطوں کے اندر کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے بٹوین دی لائنز اس بات کا اعتراف کیا کہ رابطے ہوئے ہیں اور ان رابطوں کے اندر چونکہ کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک پروسیس ہے، اور اس پروسیس کے اندر جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی تب بھی کارپیٹ کے اندر لپیٹ کے سیٹ کی ڈگی میں جا کے تو ملاقاتیں ہوتی تھیں، تو رابطے جاری رہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سیاستدانوں کے ساتھ اور سیاستدانوں کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہے۔ علی محمد خان صاحب نے بٹوین دی لائنز اس ساری صورتحال کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس کو انڈورس بھی کیا، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کے بھی رابطے ہیں، عمران خان صاحب بھی چونکہ ان کے پاس ایک اس وقت سرکاری پوزیشن موجود ہے لہٰذا وہ اپنی سرکاری پوزیشن پہ رہتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے بھی کرتے ہیں، رابطے میں ہیں بھی، اور جو سیم پیج ہے وہ بھی برقرار ہے۔ لیکن سیم پیج کس حد تک برقرار ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھ کو بھی معلوم ہے، کیونکہ سیم پیج کا جو ڈاکٹرن ہے وہ اب آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اب اگر ہم دیکھیں گزشتہ 2-3 دن کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس سے یہ بات اب واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک پولیٹیکل شفٹ ہے اس کے پروسیس کا آغاز ہو گیا۔ یہ جو پولیٹیکل شفٹ ہے اس نے اب آگے بڑھنا ہے اور اس نے تمام تر رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے جو چیلنج ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے، خاص طور پر پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے، اس چیلنج کو نہ صرف بڑھانا ہے بلکہ اس کو اس لیول پر لے کے جانا ہے جہاں پر عمران خان صاحب کو ایک بہت زیادہ ٹف ٹائم ملے، کیونکہ ان کے پاس اس وقت ٹارگٹس بہت زیادہ ہیں، وقت بہت کم ہے، اور اس سارے وقت کے اندر انہوں نے ان سارے جو اپنے ٹارگٹس ہیں اس کو اچیو کرنا ہے اور اسی کی بیس پر آگے جانا ہے الیکشنز کے لیے، جو بظاہر اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر مجھے بہت زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ صورتحال آگے بڑھتی ہے اور یہ پولیٹیکل ڈیوائیڈ کم ہوتی ہے، خاص طور پر اپوزیشن جماعتوں کے درمیان، جس طریقے سے نواز شریف صاحب نے خورشید شاہ صاحب سے رابطہ کیا اور دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی، پھر خورشید شاہ صاحب سامنے آئے اور اس سے پہلے قمر زمان قاہرہ صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کے درمیان رابطہ ہوا، اور پھر بیک چینل رابطے ہوئے، پھر بلاول صاحب نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنا دی پنجاب کے اندر تبدیلی کے لیے، جس کے اندر راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں اور حسن مرتضیٰ صاحب ہیں، ان پر مشتمل کمیٹی بھی بنا دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سفر کا آغاز ہو گیا ہے، اور جب سفر شروع ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر کسی نہ کسی منزل تک پہنچتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے جو یہ مہنگائی والی صورتحال ہے، مہنگائی کے اوپر جو اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج ہے، یہ سلسلہ بھی جاری ہے، اور وقت کا جیسا میں نے آپ سے کہا عمران خان صاحب کے لیے چیلنجز زیادہ ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کم وقت کے اندر اتنے زیادہ چیلنجز سے کس طرح عہدہ برا ہوتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔